सूरत अल कहफ। सूरह कहफ के बारे में मुतअद्दिद अहादीस में हमें इसकी अहमियत और इसकी फ़जीलत का पता चलता है। सूरह कहफ के अहम मज़ामीन को हम देखेंगे और सूरह कहफ की फ़जीलत और इसकी अहमियत को समझने की मुख्तसरन कोशिश करेंगे। सूरह कहफ को पढ़ने वाला फितने दज्जाल से महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयतें और एक और जगह इरशाद है कि आखिरी 10 आयतें हिफ्ज़ कर लेगा वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। तो फितने दज्जाल क्या है? जिससे बचने के लिए हमें सूरह कहफ पढ़ने की तलक़ीन की गई और सूरह कहफ को बार बार पढ़ने की। हफ्ते में एक दफ़ा हर जुमअतुल मुबारक को सूरह कहफ को पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तैयारी करवा रहे हैं उस खौफनाक फितने से बचने की। क्या तालीम व तरबियत है इस सूरत में एक मुसलमान के लिए। हम वो समझने की कोशिश करेंगे। सूरह कहफ के अहम नकात को हम मुख्तसरन समझेंगे और सूरह कहफ की बरकत, सूरह कहफ की फ़जीलत हम सब जानते हैं कि जो शख्स इसको पढ़ता है उसके वहाँ पढ़ने वाले से लेकर बैतुल्लाह शरीफ तक सूरह कहफ जो है वो नूर पैदा कर देती है। एक जगह इरशाद है कि सूरह कहफ जो शख्स हर जुमे को पढ़ता है उससे लेकर आसमानों तक नूर कायम हो जाता है और फिर वो नूर एक हफ़्ता कायम रहता है। सूरह कहफ की नौरानियत, सूरह कहफ की फ़जीलत और सबसे बढ़कर ये कि सूरह कहफ में ऐसा क्या है कि हम दज्जाल के फितने से बच सकेंगे। इस बात को हम समझेंगे और सूरत में हम देखें तो 5 वाक़यात जो हैं उनकी जानिब इशारा है। 5 मेजर मज़ामीन हैं जो इस सूरत में बयान किए गए हैं। सबसे पहला जो मज़मून है वो असहाबे कहफ के बारे में है और सूरत का जो आगाज़ होता है वो अल्लाह ताला की हम्दो सना से होता है और अल्लाह अपनी किताब का तारुफ़ करवाता है कि इसमें कोई कजी नहीं है और इस किताब में वो बातें दर्ज की गई हैं ताकि ईमान वालों को उन बातों से डराया जा सके और अहले ईमान को खुशखबरी सुनाई जा सके। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र है कि वो लोग जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना लिया उनको भी डर पहुंचा दिया जाए कि ऐसा नहीं था। फिर 6 नंबर जो इसकी 6 नंबर आया था उसमें दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को इंसान के लिए आजमाइश बनाया गया है और दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है। दुनिया की हकीकत जो है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की ज़िंदगी सवाए इसके कि ये एक धोखे का सामान है और कुछ नहीं है। यानी इब्तिदा में किताब का तारुफ कि ये किताब सच है, डर सुनाने के लिए है और उसके बाद ये कहा गया कि दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है। फिर उसके बाद आयत नंबर 8 से गार वालों का किस्सा जो है वो शुरू हो जाता है और असहाबे कहफ के किस्से में क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, हम उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि फितना दज्जाल क्या है। फितना दज्जाल एक ऐसा खौफनाक फितना है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो अंबिया कराम तशरीफ़ लाते रहे वो सब के सब अपनी कौमों को फितना दज्जाल से डराते रहे। वो ऐसा फितना है, वो ऐसा धोखा फरेब देने वाला फितना है कि उस फितने में कोई शख्स बच नहीं सकेगा। जिसको अल्लाह चाहे उसके सिवा कोई नहीं बच सकेगा और उस फितने को से डराया गया और फिर उस फितने से बचने के लिए ये सूरत हमें दी गई। और इस सूरत में ऐसे कोड्स हैं जिन कोड्स को अगर हम डी कोड कर लें तो फिर हम फितना दज्जाल से महफूज रह सकेंगे, वरना उस फितना दज्जाल से कोई नहीं बच सकेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, समझा दिया उम्मत को कि जब दज्जाल आए तुम उसको देखो तो वहाँ से भाग खड़े होना। दज्जाल के सामने खड़े होने से हमें मना किया गया, उसके साथ बहस व मुबाहिसा से मना किया गया। एक हदीस में आता है कि दज्जाल जब आएगा तो एक शख्स के पास बड़ा ईमान होगा, वो अपने ईमान के नूर से दज्जाल को पहचान भी लेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा ताकि वो दज्जाल के साथ बहस कर सके और उसको कायल कर सके। लेकिन दज्जाल उसको ऐसे दलाइल में उलझाएगा कि वो शख्स जो है उसका भी ईमान डगमगा जाएगा। इस वजह से क्या है कि ये फरेब, धोखा
اس سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا تلقین کی کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہونا، اور پھر دجال کے آنے سے پہلے ایسی صورتحال ہوگی کہ دنیا سے بارشیں رک جائیں گی، غلہ اناج سب قحط پڑ جائے گا، دنیا پہ خشک سالی ہوگی، اور دجال جب آئے گا اس کے آنے کا وہ وقت ہوگا جب دنیا میں بھوک عروج پر ہوگی، جنگیں جاری ہوں گی، وہ ایسی جنگیں ہوں گی کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا انسانوں کے لیے تنگ ہو چکی ہوگی۔ ایسے میں دجال ایک مسیحا کے روپ میں آئے گا اور لوگ اس فالس مسیحا سے دھوکہ کھا جائیں گے، وہ حقیقی مسیحا نہیں ہوگا، وہ فالس مسیحا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ آتے ہی جنگ بند کروا دے گا۔ اور ہمارا جو ٹرو مسیحا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اپنا سچا مسیحا سمجھتے ہیں، ان کی آمد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ جنگ کرتے ہیں۔ آتے ہی پہلا کام انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے جنگ کرنی ہے، اور جنگ سے انہوں نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے بعد امن قائم ہونا ہے۔ اور دجال جو فالس مسیحا کے روپ میں آئے گا، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت جنگیں جاری ہونی ہے، اس نے جنگیں بند کروانی ہے۔ یہ ایک بڑا باریک پوائنٹ ہے جو ہم دجال کے بارے میں جب احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پوائنٹ سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ دجال کے ماننے والے صرف یہود و نصارہ نہیں ہوں گے، دجال کو بہت سارے مسلمان بھی مانیں گے، اس کے فالوورز میں بہت ساری مسلمان عورتیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ تو کیوں؟ وہ اس کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، وہ کہیں گے کہ اس نے تو آتی جنگ بند کروا دی، اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے خزانے ہوں گے اس کے پاس۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک میں دوزخ، کہ گویا ایک جانب اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی اطاعت کو، تو پھر آپ کے اوپر زندگی کی ساری آسائشیں ہو جائیں گی۔ جنت کیا ہے؟ جنت کا کیا تعارف ہے؟ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جب انسان جا کے زندگی گزارتا ہے تو اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر پریشانی نہیں ہوتی، وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ ہر خواہش پوری ہوگی، جو ہم چاہیں گے ہمیں ملے گا۔ تو دجال کیا ہے؟ دجال بھی یہی ہے کہ وہ آپ کی ساری خواہشیں پوری کرے گا۔ آج ہم ویسٹ کا سسٹم دیکھیں، ویسٹ کے کنٹریز میں ہم دیکھیں تو ترقی اتنے عروج پر ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ پا لیتے ہیں۔ جنت میں ہم جو خواہش کرتے ہیں ہماری پوری ہو جاتی ہے، اور ویسٹ کا جو سسٹم ہے ہم دیکھتے ہیں نا، یہاں بھی خواہشات پوری کرنے کتنی آسان ہے، جو آپ خواہش کریں گے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسلام کا کیا سبق ہے؟ اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اپنے فرائض کو نبھانا ہے۔ اور جو ویسٹ کی تعلیمات ہے وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ بس ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا ہے۔ یہ جو ویسٹ میں یولو لائف سٹائل کا پرچار کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ یو اونلی لیو ون، کہ آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے جینا، اپنی ہر خواہش آپ یہاں پوری کر سکتے ہیں، خوشی آپ کی اپنی ذات کے لیے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ کی خوشی دوسرے کو خوشی دینے میں ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈالتا ہے، اسلام آپ کو بہت ساری پابندی لگاتا ہے، اپنے ہمسائے کے حقوق، والدین کے حقوق، خدمت گزاری، اور آپ کی کمائی کے اوپر جو ہے آپ کے عزیز و اقارب کا، اللہ کا، آپ کے والدین کا، اور مانگنے والے کا، سب کے حقوق آپ کی کمائی کے اوپر، آپ کی ارننگ کے اوپر اسلام جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ تو اسلام تو مسلسل یعنی ذمہ داری پابندی کا مذہب ہے۔ آپ کو اللہ کی اطاعت میں جب آپ نے رہنا ہے تو مسلسل نفس کی آپ نے نفی کرنی ہے۔ جبکہ جو ویسٹ کا سسٹم ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو نفس کی ہر خواہش پوری کرنے پر ہی اس کا فوکس ہے، اور یہی دجال کی جنت ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا تو دجال کی جنت دراصل یہی ہے۔ جو حقیقت میں کیا ہے، حضور پاک نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا جو اس کی جنت ہے در حقیقت وہ جہنم ہے، اور جو جہنم وہ دکھائے گا در حقیقت وہ جنت ہے۔ در حقیقت جو آسائشوں کی زندگی، جو لائف سٹائل وہ عوام کو دینے جا رہا ہوگا، بظاہر وہ عوام کے لیے جنت ہوگی۔ اگر کوئی اس کو مانے گا تو وہ اس کا فالوور بنے گا تو اس کو ساری اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، اس کو رزق کی فراوانی دی جائے گی، اس کو ہر طرح سے اس کو آسائشیں دی جائیں گی، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو پھر وہ نہیں چھوڑے گا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائیں گے، نہیں، اس وقت کوئی نفاق نہیں رہ جائے گا۔ پھر کیا ہے؟ پھر دو دھڑے بن جائیں گے، یا زندگی ہے تو دجال کی اطاعت پر زندگی ہے، ورنہ موت ہے، یہ وقت آئے گا۔
تو ایسے میں کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جوک جر جوک اس کے پیچھے چلیں گے، اور لوگ کیا، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں سے اس کے فالوورز نہ نکلیں۔ تو کتنا سخت فتنہ ہے یہ۔ اب دیکھیں نا سینیریو، دیکھیں پہلے پیچھے اس نے سارے دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لیا، اور اتنا زیادہ اس نے وسائل پر قبضہ کر لیا، اتنی ٹیکنالوجی اس کے پاس آ گئی، اتنا زبردست سسٹم اس کے پاس آ گیا کہ پوری دنیا کی دولت کے اوپر وہ قابض ہوگا۔ کیسے؟ اب دیکھیں یہ جو کرنسی آ رہی ہے، یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس میں کیا ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی میں آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، آپ کی اپنی کمائی ہے، اپنی رقم ہے، وہ بھی آپ اس کے مالک نہیں ہیں، وہ بھی آپ کی محتاج ہے انٹرنیٹ کی، اور انٹرنیٹ کا کنٹرول سب سسٹم، ریئل منی ایوری تھنگ جو ہے وہ سسٹم کے پاس ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ ایسا سسٹم لے کے آئے گا کہ سب چیزوں پہ پہلے وہ کنٹرول کرے گا، ویدر پہ کنٹرول کرے گا، وسائل پہ کنٹرول کرے گا، وہ چاہے گا تو بارشیں ہوں گی، وہ چاہے گا تو فصلیں اگے گی، ساری دنیا کے رزق کے اوپر کنٹرول کر لے گا۔ یہ جو سیڈ لیس آ رہا ہے اناج، یہ کیا ہے؟ سیڈ لیس آج کل آ رہی ہے نا چیزیں، اب آ رہی ہیں، تو یہ اسی طرف جا رہا ہے نا سارا سسٹم۔ تو دجال کے آنے سے پہلے اس کا سسٹم آئے گا، تو پہلے وہ ایوری تھنگ اپنے کنٹرول میں کر لے گا، پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ پھر کیا چارہ ہوگا آپ کے پاس؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہمیں بتایا ہے کہ جب وہ وقت آ جائے تو پھر تم پہاڑوں پر چلے جانا۔ اور یہ جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے، یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے نا، یہ کہانی نہیں سنائی گئی ہمیں، اس میں ہمیں لیے کیا میسیج ہے؟ اس میں یہی سیم سچویشن تھی، چند نوجوان تھے جو ایمان والے تھے، توحید پرست تھے، اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے تھے، ان کے دور میں ایک ایسا ظالم بادشاہ آ گیا کہ وہ بادشاہ کیا کہتا تھا کہ جو مجھے اپنا خدا مانے گا وہ بچے گا، جو نہیں مانے گا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے جا کے پہاڑوں میں پناہ لی۔ پہاڑوں میں کہاں؟ یہ جا کے ایک غار میں چھپ گئے۔ اب سمجھ آئیے کہ سورہ کہف کا دجال کے فتنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ہمیں مینٹلی پریپیئر کرتی ہے کہ جب یہ وقت آئے کہ ایک طرف موت ہے اور ایک طرف ایک ظالم حکمران ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا تو ہم مر جائیں، موت کو قبول کر لیں، یا پھر ہم اپنا ایمان دے دیں۔ تو تیسری صورت بچنے کی کیا ہے؟ بچنے کی صورت یہ ہے کہ پھر پہاڑوں پہ نکل جاؤ، جیسے اصحاب کہف نکل گئے تھے۔ اصحاب کہف نے اپنی جان بچا کر، اپنا ایمان بچا کر کیا کیا تھا؟ غاروں کا رخ کیا تھا۔ وہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے تھے، اور پھر وہاں انہوں نے دعا مانگی تھی، اور اس دعا کا ذکر آیت نمبر 10 میں آتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی جو 10 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اِذْ اول فِتْیَۃُ إِلَى الْکَہْفِ، یاد کرو جب ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی ایک غار میں، فَقَالُوا، تو کیا کہا تھا؟ فَقَالُوا، پس کہا تھا، رَبَّنَا، اے رب ہمارے، آتِنَا مِن لَدُنْکَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب وہ چند نوجوان اس غار میں آن بیٹھے، پھر انہوں نے کہا، اے رب ہمارے، ہم پر اپنی جانب سے رحمت نازل فرما دیجیے، اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان مہیا کر دیجیے۔ یہ دعا تھی جو انہوں نے مانگی، اور یہ دعا ایک کوڈ ہے ہمارے لیے کہ جب فتنہ دجال آئے تو جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی طریقہ کوئی طریقہ نہیں رہ جانا، یا تو دجال کی اطاعت کرنی پڑے گی، ایمان بیچنا پڑے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ موت ہے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اس کے فتنے سے کوئی بچ نہیں سکے گا، اس کے فتنے سے وہی بچے گا جو صحاب کہف کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے پہاڑوں میں چلا جائے گا اور غاروں میں جا کے پناہ لے گا، اور پھر رب سے یہ دعا وہ مانگے گا۔ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا انہوں نے مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا،
اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ضرب لگائی عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر، اور کئی سالوں تک ان کے کان بند کر دیے گئے۔ مراد ہے کہ ایسی سکینت ان کے اوپر طاری کر دی گئی، کچھ ایسا ان کے ساتھ ہو گیا کہ یکدم ان کے کانوں کے ساتھ کوئی ایسی آوازوں کی لہریں ٹکرائیں، جو بھی اللہ کا سسٹم تھا ہوا، اور پھر وہ نیند میں چلے گئے۔ ایک سکون والی نیند جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 300 سال تھی، اور کچھ کہتے ہیں وہ 900 سال تھی۔ تو جو آگے اس کا ذکر آتا ہے اسی صورت میں، پھر وہ پورا واقعہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا، بیان کیا گیا ہے۔ تو اس واقعے سے دجال کے فتنے کا کیا تعلق ہے وہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت اس فتنے سے بچنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ غاروں میں جا کے اصحاب کہف کی طرح پناہ لی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور پناہ لی تو پھر اللہ ان کے لیے کارساز ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور دنیا والوں کے لیے ان کی لائف اور ان کی جو قربانی تھی اس کو ایک میسیج بنا دیا، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ وہ ظالم بادشاہ چلا جاتا ہے اور پھر ایک نیک بادشاہ آ جاتا ہے، توحید پرست آ جاتا ہے، اور وہ پھر اگلی کہانی جو ہے ہم نے پوری آگے سورہ کہف کے ترجمے میں پڑھ لیا۔ دجال کو ٹیکنالوجی کے اوپر اتنی زیادہ گرفت ہوگی کہ جب وہ آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، 1 سال کا ایک دن ہوگا، اور آپ سوچیں گے 1 سال کا ایک دن کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، لیکن وہ کرے گا، یعنی زمین کی گردش کے ساتھ وہ کچھ ایسی چھیڑ چھاڑ کرے گا کہ اس کی گردش کو کنٹرول کر لے گا، اور پھر 1 سال تک دن ہی رہے گا۔ جب آقا علیہ السلام یہ بات بتا رہے تھے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر اب نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو آقا نے فرمایا کہ تم اندازے سے نمازیں پڑھنا، یعنی ٹائم کا اندازہ کر لینا اور پھر نمازیں پڑھتے رہنا۔ 1 سال کا ایک دن ہوگا اور 1 سال کی ایک رات ہوگی۔ دجال اس زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اتنے قلیل عرصے میں پوری دنیا کو ٹیک اوور کر لے گا، اور اس میں اس لیول کی قوت ہوگی کہ ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اس کے فالوور بن جائیں گے، جس میں ہر مذہب ہوگا، اور مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ جا ملے گی، کیونکہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہونا، صرف وہی بچ سکے گا جو اصحاب کہف گلی روش جو ہے وہ اختیار کرے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 27 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، اور پڑھا کرو اپنے رب کی کتاب سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ صبر کیجئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آیت نمبر 28 ہے۔ آیت نمبر 28 کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ پر چلتے ہیں، اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، یہ کب نازل ہوئی۔ آقا علیہ السلام کے پاس جو غریب لوگ تھے وہ حلقہ بنا کر آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور وہ آپ سے تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی جو غریب صحابہ کرام ہیں ان کی صحبت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ قبیلہ مضر کا سردار عینیہ بن حسن الفزاری وہاں پر آتا ہے، اور وہ جب یہ منظر دیکھتا ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف فرما ہے اور آپ کے ارد گرد جو اصحاب تشریف فرما ہے ان سے پسینے کی بو آ رہی ہے، اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، تو وہ یہ دیکھ کر اس نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم آپ کا دین قبول کر لیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے اصحاب سے ہمیں بو آتی ہے، تو اگر آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں گے تو پھر ہم آپ کا دین جو ہے نا وہ قبول کر لیں گے۔ اس پر یہ آیت نمبر 28 نازل ہوتی ہے، اور اس آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہیے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں کو ان سے مت ہٹائیے کہ
کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے میں لگ جائیں، اور اس شخص کا کہنا مت مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی وہ خواہش نفس کے تابع ہو گیا ہے، اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ یہ آیت بھی ایک بہت زبردست پیغام ہے، بہت زبردست پیغام ہے کہ جہاں حق ہوگا وہاں سب سے پہلے غریب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کون لوگ تھے؟ غربا تھے، جو قربانیاں دینے والے تھے دین کے لیے، اور جو عمرہ تھے، جو سردار تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ سب سے پہلے اتباع غربا نے کی تھی، اور جو سردار تھے وہ تو غرور میں کہتے تھے ان کو ہٹائیں پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، ہمیں تو ان سے اسمیل آتی ہے۔ تو اللہ کن کا قدردان ہے؟ اللہ قدردان ہے ان کا جو محبت کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اور یہ بھی ایک بڑا زبردست پیغام ہے کہ اللہ والے جس حلیے میں بھی ہوں وہ اللہ کے ہاں بلند مقام رکھتے ہیں۔ کسی کی ظاہری حلیے کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ کسی کی ظاہری، اگر وہ زبان سے تو وہ سردار یہی کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو دین قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے دل میں تکبر تھا، اور تکبر جس کے دل میں ہوتا ہے پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اپنی یاد سے ان کے دلوں کو غافل کر دیا۔ تو بہت ایک زبردست میسیج ہے اس آیت میں بھی ہمارا۔ پھر آگے آ جاتا ہے جی باغ والوں کا قصہ۔ باغ والوں کا قصہ جو تھا وہ بیان کر کے مسلمانوں کی تربیت کی